काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम। ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान शाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम के आमाल और तस्बीहात पर मबनी जिस किताब का मुताला हम लोग कर रहे हैं, मुजाहिद हुसैन साहब की वो तसनीफ़ है और अल-क़ाइम पब्लिकेशंस ने उसको शाया किया है। आज इस किताब के जिस हिस्से का हम तारुफ कराएंगे उसमें शामिल है मकामात कूफा, जिसमें एक लिस्ट है जो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। बैत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मस्जिद कूफा, जनाब मीसम तम्मार, जनाब मुस्लिम इब्न अकील, जनाब हानी इब्न उर्वा, जनाब अमीर मुख्तार, जनाब खतीजा बिनते अली, मस्जिद सहला, मकाम हज़रत यूनुस, मकाम हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम, मस्जिद ज़ैद इब्न सोहान, मस्जिद सासा इब्न सोहान। ये है वो सारे मकामात जो कि नजफ़ और कूफा में पाए जाते हैं और इनके बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। इनके आमाल और इनकी तफसीलात और इनकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। याद रहे कि शहर कूफा अब अपनी असली हालत में नहीं है। ना वो बाजार रहे जहाँ से जनाब ज़ैनब का गुज़र हुआ था, ना दरबार ज़ियाद रहा, ना ज़ियाद रहा, ना इसकी नस्ल रही, ना इसका महल रहा, ना यजीद रहा, ना ही इसके इरादे। सब मलियामेट हो गया। हाँ, अगर कुछ बाकी है तो वो इस्लाम है जो शहदाए करबला की कुर्बानियों और जनाब ज़ैनब के खुतबात की बिना पर बाकी है। जब कभी आप कूफा शहर में दाखिल हों तो जनाब ज़ैनब को हर हर जगह याद कीजिएगा और उनकी अजमत को सलाम कीजिएगा। शहर कूफा और मस्जिद कूफा की फजीलत। जानना चाहिए कि कूफा इन 4 शहरों में से एक है जिनको हक़ ताला ने पसंद फरमाया और तूरे सिनीन से ताबीर किया है। रिवायत में आया है कि वो 4 मकामात खाने काबा, मस्जिद नबवी, करबला, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मस्जिद कूफा हैं कि इन जगहों में 1 दिरहम सदका करना किसी और मकाम पर 100 दिरहम सदका करने के बराबर है और इन शहरों में 2 रकत नमाज 100 रकत के मसावी शुमार होती है। मस्जिद कूफा की फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं, ताहम इसकी फजीलत में यही काफ़ी है कि मस्जिद कूफा इन 4 मस्जिदों में से एक है कि जहाँ फैज़ व बरकत हासिल करने के लिए जाना मुनासिब है। नेज़ ये इन 4 मकामात में से एक है कि जहाँ मुसाफिर को कसर और मुकम्मल नमाज पढ़ने में इख्तियार है और वहाँ एक फरीज़ा नमाज, एक हज मकबूल और इस 1000 नमाज के बराबर है जो किसी और जगह बजाय लाई जाए। और रिवायतों में आया है कि मस्जिद कूफा अंबिया कराम और कायम आले मोहम्मद का मकाम में नमाज है। एक रिवायत में है कि यहाँ 1000 पैगंबरों और पैगंबरों के 1000 औसिया ने नमाज पढ़ी। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि मस्जिद कूफा बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक़सा से अफजल है। इब्न क़ुलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने फरमाया, अगर लोगों को मस्जिद कूफा की फजीलत मालूम हो जाए तो फिर वो दूर दूर के मकामात से सफ़र करके इस मस्जिद में आएँ। आपने ये भी फरमाया कि इस मस्जिद में अदा करदा फरीज़ा नमाज हज मकबूल के और नाफिला नमाज उम्रा के बराबर है। एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद कूफा में अदा की जाने वाली फरीज़ा और नाफिला नमाज इस हज उम्रे के बराबर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बजा लाई गई हो।
शेख कुलूनी ने अपने اساتذہ کرام کے واسطے سے ہارون بن خارجہ سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ہارون، تمہارے گھر اور مسجد کوفہ کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ آیا 1 میل ہوگا؟ میں نے عرض کی، نہیں حضور۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تم اپنی تمام نمازیں وہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں مسجد کوفہ کے نزدیک رہتا ہوتا تو میں توقع کرتا ہوں کہ وہاں میری تمام نمازیں مسجد کوفہ میں انجام پاتی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ کوئی عبد صالح اور پیغمبر ایسا نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نے یہاں نماز ادا کی ہو۔ یہاں تک کہ جب شب معراج رسول کو لے جا رہے تھے تو جبرائیل نے آپ سے عرض کی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کس جگہ پر ہیں؟ اس وقت آپ مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ سے اجازت مانگو تاکہ میں وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کروں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور اس نے اجازت عطا فرمائی۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ بے شک اس مسجد کے دائیں طرف جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کے درمیان میں اور اس کے عقب میں بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بے شک اس میں ایک واجب نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے اور ایک نافلہ نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس میں بیٹھنا بھی بغیر تلاوت و ذکر، محض بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ دنیا کے گوشے گوشے سے چل کر وہاں آئیں، اگرچہ بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ ایک اور روایت میں وارد ہے کہ مسجد کوفہ میں ادا کردہ واجب نماز حج کے مساوی اور ایک نافلہ نماز عمرے کے مثل ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا داہنا حصہ اس کے بائیں حصے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے آگے جو صفحہ ہے اس پہ نقشہ موجود ہے مقامات مسجد کوفہ کا، لیکن اس کی میں لسٹ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں جو مقامات مسجد کوفہ کے ہیں اور جو ان کی نمازوں کی تعداد ہے۔ مسجد کوفہ کے مقامات کی نمازیں: نمبر 1 مقام حضرت ابراہیم 4 رکعت نماز۔ نمبر 2 مقام حضرت خضر 2 رکعت نماز۔ نمبر 3 اعمال مقام دکۃ القضا 2 رکعت نماز۔ نمبر 4 اعمال مقام بیت الدشت 2 رکعت نماز۔ مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکۃ المعراج 4 رکعت نماز۔ نمبر 6 مقام حضرت آدم علیہ السلام 2 رکعت نماز۔ نمبر 7 مقام جبرائیل علیہ السلام 2 رکعت نماز۔ 8 مقام حضرت زین العابدین علیہ السلام 2 رکعت نماز۔ نمبر 9 مقام حضرت نوح علیہ السلام 2 رکعت نماز۔ نمبر 10 مقام محراب حضرت امیر المومنین علیہ السلام 2 رکعت نماز۔ نمبر 11 مقام دکہ امام جعفر صادق علیہ السلام 2 رکعت نماز۔ اس کے علاوہ مسجد کوفہ میں نماز حاجت پڑھیں 2 رکعت نماز، یہ بھی اس میں یہاں بیان ہے۔ آگے اعمال مسجد کوفہ کی تفصیل میں لکھا ہے: اعمال مسجد کوفہ: جب شہر کوفہ میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ خدا کے نام سے، خدا کی ذات کے واسطے سے، خدا کی راہ میں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر، اے معبود مجھے بہترین جگہ پر اتار کہ تو سب سے بہتر میزبان ہے۔ پھر مسجد کوفہ کی طرف چلے اور چلتے ہوئے یہ کہتا جائے: اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ وسبحان اللہ۔ خدا بزرگ تر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حمد خدا ہی کے لیے ہے کہ خدا پاک تر ہے۔ جب مسجد کے دروازے پر آئے تو اس کے نزدیک کھڑے ہو کر کہے:
السلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الطاهرين. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته، وعلى مجالسه ومشاهده ومقام حكمته وآثار آبائه آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وتبيان بيناته. السلام على الإمام الحكيم العدل الصديق الأكبر الفاروق بالقسط الذي فرق الله به بين الحق والباطل والكفر والإيمان والشرك والتوحيد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أشهد أنك أمير المؤمنين وخاصة نفس المنتجبين وزين الصديقين والصابر الممتحنين، وأنك حكم الله في أرضه وقاضي أمره وباب حكمته وقاقد قهده والناطق بوعده والحبل الموصول بينه وبين عباده وكهف النجاة ومنهاج التقى والدرجة القليا والمهيمن القاضي الأعلى. پھر 3 مرتبہ کہے یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین. پھر کہے بکا اتقرب الی اللہ زلفا انت ولی و سیدی و وسیلتی فی الدنیا والآخرہ. سلام ہو ہمارے سردار خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت محمد ابن عبداللہ پر اور ان کی آل پر. سلام ہو مومنوں کے امیر حضرت امام علی ابن ابی طالب پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. سلام ان کی مجالس، ان کے مظاہر اور ان کی حکمت کے مقام پر. سلام ہو ان کے بزرگوں آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور سلام ان کے واضح دلائل پر. سلام ہو ان ائمہ علیہ السلام پر جو حکیم عادل، صدیق اکبر اور با انصاف فاروق ہیں، کہ جن کے ذریعے خدائے تعالیٰ نے حق و باطل، کفر و ایمان اور شرک و توحید کا فرق واضح کیا، تاکہ جو ہلاک ہو اس کی ہلاکت پر حجت قائم ہو، اور جو زندہ رہے وہ حجت پر زندہ رہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومنوں کے امیر، پاک اصل لوگوں کی روحانی خاصیت، صاحبان صدق کی زینت اور آزمودہ لوگوں میں زیادہ صابر ہیں. نیز آپ خدا کی زمین میں اس کے منصف، اس کے حکم کو جاری کرنے والے، اس کی حکمت کا دروازہ، اس کا پیمان باندھنے والے، اس کا وعدہ بتانے والے، اس کو اور اس کے بندوں کو باہم ملانے والی رسی، نجات کا مرکز، تقوی کا راستہ، بلند درجہ اور تسلط رکھنے والے منصف ہیں. پھر 3 مرتبہ کہے اے مومنوں کے امیر، اے مومنوں کے امیر، اے مومنوں کے امیر. پھر کہے میں آپ کے ذریعے بلند تر خدا کا قرب چاہتا ہوں کہ آپ میرے ولی، میرے سردار اور میرا وسیلہ ہیں دنیا اور آخرت میں. اس کے بعد مسجد میں داخل ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ مسجد کے عقب میں واضح دروازے سے داخل ہو جو باب صابان کہلاتا ہے، اور داخل ہو کر یہ کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ھذا مقام القائد باللہ وبمحمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبولایت امیر المؤمنین والائمة المہدیین الصادقین الناطقین الراشدین.
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رضيت بهم أئمة وهداة وموالي سلمت لأمر الله لا أشرك به شيئا ولا اتخذوا مع الله وليا كذب القاتلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا حسبي الله وأولياء الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأن عليا والأئمة المهديين من ذريته عليهم السلام أولياء وحجة الله على خلقه. خدا بزرگ تر ہے، خدا بزرگ تر ہے، خدا بزرگ تر ہے. یہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو خدا کی اور خدا کے حبیب حضرت محمد کی پناہ لیتا ہے، نیز پناہ لیتا ہے مومنوں کے امیر کی ولایت کی اور ان ائمہ کی ولایت کی جو رہبر ہیں، سچ بولنے والے، حق کہنے والے اور سیدھے راستے والے ہیں، جن سے خدا نے ہر نجاست کو دور رکھا اور ان کو پاک رکھا جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. میں خوش ہوں کہ وہ میرے امام، رہبر اور سردار ہیں. میں حکم خدا کو مانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور سوائے خدا کے کسی کو اپنا ولی نہیں بناتا. وہ لوگ جھوٹے ہیں جو خدا سے پھر گئے اور گمراہی میں بہت دور تک جا پڑے. میرے لیے کافی ہے خدا اور خدا کے اولیاء. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نیز یہ کہ امام علی اور ان کی اولاد میں سے ہدایت یافتہ ائمہ، ان پر سلام ہو، وہ میرے ولی اور خدا کی مخلوق پر حجت ہیں. نمبر 1، مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام. باب صابان کے سامنے چوتھے ستون کی طرف جائے جو 5ویں ستون کے سامنے ہے اور ستون ابراہیم کے نام سے مشہور ہے. وہاں 4 رکعت نماز پڑھے، جن میں سے 2 رکعت سورہ حمد اور سورہ توحید کے ساتھ اور 2 رکعت سورہ حمد اور سورہ قدر کے ساتھ بجا لائے، اور نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے: السلام على عباد الله الصالحين الراشدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعلهم أنبياء مرسلين وحجة على الخلق أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذلك تقدير العزيز العليم. پھر 7 مرتبہ کا ہے: سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين. اس کے بعد کا ہے: نحن على وصيتك يا ولي المؤمنين التي أوصيت بها ذريتك من المرسلين والصديقين ونحن من شيعتك وشيعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعليك وعلى جميع المرسلين والأنبياء والصادقين ونحن على ملة إبراهيم ودين محمد النبي الأمي والأئمة المهديين وولاية مولانا علي أمير المؤمنين. السلام على البشير النذير صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه وبركاته وعلى وصيه وخليفته الشاهد لله من بعده على خلقه
علي أمير المؤمنين الصديق الأكبر والفاروق المبين الذي أخذت بيقته قل العالمين رضيت بهم أولياء ومواليا وحكاما في نفسي وولدي وأهلي ومالي وقسمي وحلي وإحرامي وإسلامي وديني ودنياي وآخرتي ومحياي ومماتي أنتم الأئمة في الكتاب وفصل المقام وفصل الخطاب وأقيم الحي الذي لا ينام وأنتم حكماء الله وبكم حكم الله وبكم قرفا حق الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنتم نور الله من بين أيدينا ومن خلفنا أنتم سنة الله التي بها سبق القضاء يا أمير المؤمنين أنا لكم مسلم تسليما لا أشرك بالله شيئا ولا اتخذوا من دونه وليا الحمد لله الذي هداني بكم فما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على ما هدانا. سلام ہو خدا کے نیک بندوں پر جو ہدایت والے ہیں، جن سے خدا نے ہر ناپاکی دور کی اور انہیں پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اس نے انہیں انبیاء مرسلین قرار دیا اور ان کو ساری مخلوق پر حجت بنایا. سلام ہو اس کے بھیجے ہوئوں پر اور حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے. یہ ہے اندازہ اس کا جو غالب علم والا ہے. پھر 7 مرتبہ کہے سلام ہو نوح علیہ السلام پر سب جہانوں میں، سلام ہو نوح علیہ السلام پر سب جہانوں میں. اس کو 7 مرتبہ دہرائے. اس کے بعد کہے ہم اس وصیت پر قائم ہیں اے مومنوں کے ولی جو وصیت آپ نے کی اپنی اولاد میں سے خدا کے معمور کیے ہوئے حق بیان کرنے والوں کی. ہم آپ کے پیروکاروں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں آپ پر، تمام رسولوں، پیغمبروں اور صادقین پر. ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور ہدایت یافتہ ائمہ کے دین اور مومنوں کے امیر علی علیہ السلام کی ولایت پر جو ہمارے آقا ہیں. سلام ہو بشارت دینے والے، ڈرانے والے پر. خدا کا سلام ہو ان پر، اس کی رحمت، اس کی خوشنودی اور برکتیں ہوں، اور ان کے وسیع و خلیفہ پر بھی جو ان کے بعد خدا کی مخلوق پر اس کے گواہ ہیں، اور مومنوں کے امیر علی پر جو کہ صدیق اکبر اور فاروق ہیں، واضح طور پر جن کی بیعت تو نے اہل جہان پر واجب کی ہے. میں راضی ہوں کہ وہ میرے اور میری اولاد کے، میرے خاندان اور میرے مال و متاع کے نیز میرے حلال و حرام، اسلام و دین، میری دنیا و آخرت اور میری زندگی و موت میں میرے آقا اور حاکم ہیں. آپ ہیں امام قرآن میں، فصل مقام میں اور فصل خطاب میں. آپ وہ کھلی آنکھیں ہیں جو سوتی نہیں ہیں. آپ ہی حکمائے الہی ہیں کہ خدا آپ کے ذریعے فیصلے کرتا اور آپ کے ذریعے خدا کا حق معلوم ہوتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں. آپ نور خدا ہیں جو ہمارے آگے اور پیچھے روشن رہتا ہے. آپ خدا کا وہ طریقہ ہیں جس سے قضا آگے چلتی ہے. اے مومنوں کے امیر، میں آپ کا ماننے والا ہوں جو ماننے کا حق ہے. میں کسی کو خدا کا شریک نہیں سمجھتا اور نہ اس کے سوا میرا کوئی مالک ہے. حمد ہے خدا کی جس نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت دی، اور میں ہدایت نہ پاتا اگر خدا مجھے ہدایت نہ کرتا. خدا سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے. حمد ہے خدا کی اس پر
کہ اس نے हमें हिदायत की। दूसरा मकाम है मकाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी। मज़कूर है कि गिरफ्तार और परेशान हाल शख्स जब भी इस मकाम पर जाता है, खुदावंद आलम इसकी मुश्किल और परेशानी को दूर कर देता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि किसी ऐसे पैगंबर को मबूस नहीं किया गया कि जिसने यहाँ नमाज ना पढ़ी हो। यहाँ अदल इलाही आश्कार होता है और ये अम्बिया और औसिया और सालिहीन की मंजिल और मुकाम है। मुकाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर 2 रकत नमाज बजा लाएं। इसके बाद है दक़तुल क़ज़ा व बैतुत तश्त का वाक़या। दक़तुल क़ज़ा मस्जिद के इस चबूतरे का नाम है जिस पर बैठकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फैसले किया करते थे। इसके करीब एक छोटा सा सतून भी था जिस पर यह आयत करीमा लिखी हुई थी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बेशक खुदा हुक्म देता है इंसाफ और नेकी का। बैतुत तश्त वो जगह है जहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मोजज़ा ज़ाहिर हुआ जो एक कुंवारी लड़की के बारे में था। हुआ ये कि वो लड़की पानी में उतरी और एक जोंक इसके पेट में चली गई। फिर वो जोंक खून चूस चूस कर बड़ी हो गई जिससे इस लड़की का पेट बढ़ गया। उस लड़की के भाई ये गुमान करने लगे कि ये कुंवारी होते हुए हामिला हो गई है, लिहाजा वो इसे कत्ल करने पर आमादा हो गए। बस वो इस अम्र का फैसला कराने के लिए उस लड़की को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। हजरत ने हुक्म दिया कि मस्जिद में पर्दा बनाया जाए। फिर उस लड़की को पर्दे में बिठाया और एक दाया को बुलवाकर सही सूरत हाल मालूम करने के लिए लड़की के पास भेजा। दाया ने अच्छी तरह देखने के बाद अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ये लड़की हामिला है और इसके शिकम में बच्चा है। इस पर आपने फरमाया कि एक तश्त यानी थाल कीचड़ से भर कर लाया जाए और इस लड़की को इसमें बिठाया जाए। जब ये अमल किया गया तो जोंक कीचड़ की बू पाकर इसके पेट से बाहर निकल आई। नंबर 3, अमाले मकाम दक़तुल क़ज़ा। दक़तुल क़ज़ा के करीब जाए, वहाँ 2 रकत नमाज पढ़े, सूरह हम्द के बाद जो सूरत चाहे पढ़े और तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फारिग होकर ये दुआ पढ़े, या मालिकी व मुमल्लिकी व मुतगम्मिदी बिन निअमिल जिसाम मिन गैर इस्तिहक़ाक़ वजह खाज़िक़ुल लिमा तक़लूहुल अक़दामु लिजलाल वजहिकल करीम ला तजअल हाज़िहि शिद्दत वला हाज़िहिल मुहतनत मुत्तसिलतन बिइस्तिसालिश शाफ़ति वल वमनहनी मिन फ़ज़लिक मा लम तमनह बिही अहदन मिन गैरि मसअलह अंतल क़दीमुल अव्वलुल लज़ी लम तज़ल वला तज़ाल सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वग़फ़िर ली वरहमनी वज़क्की अमली व बारिक ली फ़ी अजली वजअलनी मिन उतक़ाइक व तुलक़ाइक मिनन नारि बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ऐ मेरे मालिक, मुझे मालिकियत देने वाले, मेरे हकदार होने के बगैर मुझे बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजने वाले, मेरा चेहरा झुका हुआ है चूँकि तेरे बाइज्जत और बाबरकत जलवे ने इसे ज़ेर किया है। इस सख्ती और मुसीबत को लगातार जारी न रख कि वो मुझे बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद कर दे, और मुझे अपने फजल से वो चीज़ दे जो तूने किसी को उसकी तलब के बगैर अता ना फरमाई हो। तू कदीम और साबिक है जो हमेशा से था और हमेशा से है। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर और मेरी पर्दा पोशी कर, मुझ पर रहम फरमा, मेरा अमल पाकीज़ा बना, मेरी उम्र में बरकत दे और मुझे उन लोगों में करार दे जिन्हें तूने जहन्नुम से आज़ाद किया है। अपनी रहमत से है सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। नंबर 4, अमाले मकाम बैतुत तश्त।
روایت کی گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیت التشت کے مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ بیت التشت جو کہ دکۃ القضاء کے ساتھ متصل ہے، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں اور پھر یہ کہیں: اللهم إني ذكرت توحيدي إياك ومعرفتي بك وإخلاصي لك وإقراري بربوبيتك، وذكرت ولاية من أنعمت علي بمعرفتهم من بريتك محمد وعترته صلى الله عليه ليوم فزق إليك عاجلا وآجلا، وقد فزعت إليك وإليهم يا مولاي في هذا اليوم وفي موقفي هذا، وسألتك ما زكى من نعمتك وإزاحة ما أخشاه من نعمتك، والبركة فيما رزقتني، وتحسين صدري من كل هم وحائحة، من كل هم وجائحة، من كل هم وجائحة ومعصية في ديني ودنياي وآخرتي یا ارحم الراحمین۔ اے معبود، میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا، تیری ذات کو پہچانا، تجھ پر خلوص کے ساتھ ایمان لایا، اپنا خالص ایمان تیری ربوبیت اور پروردگاری کا اعتقاد رکھا، میں نے اس کو تسلیم کیا جو تو نے مجھے عطا کی، بوجہ ان کی شناخت کے جو تیری مخلوق میں سے ہیں۔ محمد اور ان کی عطرت، خدا رحمت کرے ان پر جس دن تیرے سامنے خوفزدہ ہوں گا، دنیا اور آخرت میں۔ بس میں فریاد کرتا ہوں تیرے اور ان کے آگے، اے میرے آقا، آج کے دن اور اسی جگہ جہاں کھڑا ہوں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی نعمت میں سے حصہ دے، اور تیری جس سزا سے ڈرتا ہوں وہ مجھ سے دور کر دے۔ جو روزی مجھے دی اس میں برکت عطا کر، اور میرے دل کو اندیشے سے محفوظ رکھ، اور ہر ناگواری اور نافرمانی سے جو میرے دین، میری دنیا اور آخرت میں ہو، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ نمبر 5 وہ مقام ہے جس کا نام ہے مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مقام کو مقام معراج بھی کہا گیا ہے، اور یہ اس لحاظ سے ہے کہ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم سے اجازت مانگی اور اس مقام پر اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ مسجد کے وسط میں 2 رکعت نماز بجلائے کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرے۔ نماز کا سلام کہنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام ودارك دار السلام، حينا ربنا منك بالسلام، اللهم إني صليت هذه الصلاة ابتغاء رحمتك ورضوانك ومغفرتك وتعظيما لمسجدك، اللهم فصل على محمد وآل محمد وارفعها في عليين وتقبلها مني يا ارحم الراحمين۔ اے معبود، تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تجھ سے ملتی ہے اور سلامتی تیری طرف پلٹتی ہے، تیری بارگاہ سلامتی کا مرکز ہے۔ ہمارے رب، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے معبود، بے شک میں نے نماز ادا کی، یہ کہ میں تیری رحمت کا حصول چاہتا ہوں، تیری خوشنودی اور تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، نیز تیری مسجد کی تعظیم کے لیے یہ نماز پڑھی ہے۔ اے معبود، تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما، ان کو مقام علین پر بلند کر اور میری نماز قبول فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ نمبر 6 مقام حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائی تھی۔ اس مقام پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے:
بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علی ابینا آدم و امنا حواء السلام علی حابیل المقتول ظلما وقدوانا على مواهب الله ورضوانه السلام على شيث صفوة الله المختار الأمين وعلى الصفوة الصادقين من ذريته الطيبين أولهم وآخرهم السلام على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعلى ذريتهم المختارين السلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين السلام على أمير المؤمنين وذريته الطيبين ورحمة الله وبركاته السلام عليكم في الأولين السلام علیکم فی الآخرین السلام علی فاطمة الزہراء السلام علی الائمة الہادین شہداء اللہ علی خلقہ السلام علی الرقیب الشاہد علی الامم للہ رب العالمین خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ سلام ہو ہمارے باپ آدم پر اور ہماری ماں حوا پر، سلام ہو حابیل پر اور جو ظلم و عداوت کے ساتھ قتل کیے گئے جبکہ وہ خدا کی بخششوں اور رضاؤں والے تھے، سلام ہو شیث پر جو خدا کے چنے ہوئے اور پسندیدہ امین تھے، اور سلام ہو صاحبان صدق اور برگزیدہ افراد پر جو ان کی پاکیزہ ذریت میں سے ہیں، سلام ہو خواہ وہ پہلے ہوں یا آخری ہوں، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولاد میں جو پسندیدہ ہیں، سلام ہو موسیٰ پر جو خدا کے کلیم ہیں، سلام ہو عیسیٰ پر جو خدا کی روح ہیں، سلام ہو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں، سلام ہو مومنوں کے امیر پر اور آپ کی پاکیزہ ذریت پر، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکات ہوں آپ پر، سلام ہو پہلے والوں میں، آپ پر سلام ہو آخرین میں، سلام ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو ہدایت دینے والے ائمہ علیہم السلام پر جو خدا کی مخلوق پر اس کے گواہ ہیں، سلام ہو اس پر جو اس خدا کی خاطر قوموں پر نگہبان اور گواہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ پھر اس ستون کے پاس جا کر 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے بجا لائے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح بجا لائے۔ اس کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ورد کرے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان کنت قد قصیتک فإنی قد عتقتک فی الایمان منی بکا منم منک علی لا منم منی علیک وأطعتك في أحب الأشياء لك لم أتخذ لك ولدا ولم أدع لك شريكا وقد عصيتك في أشياء كثيرة على غير وجه المكابرة لك ولا الخروج عن عبوديتك ولا الجحود لربوبيتك ولكن اتبعت هواي وأزلني الشيطان بعد الحجة علي والبيان فإن تعذبني فبذنوب غير ظالم لي
وإن تعف عني وترحمني فبجودك وكرمك يا كريم. اللهم إن ذنوبي لم يبق لها إلا رجاء عفوك وقد قدمت آلة الحرمان، فأنا أسألك اللهم ما لا أستوجبه وأطلب منك ما لا أستحقه. اللهم إن تعذبني فبذنوبي ولم تظلمني شيئا، وإن تغفرني فخير راحم أنت يا سيدي. اللهم أنت وأنا أنا، أنت القواد بالمغفرة وأنا القواد بالذنوب، وأنت المتفضل بالحلم وأنا القواد بالجهل. اللهم فإني أسألك يا كنز الضعفاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرق، يا منجي الهلكة، يا مميت الأحياء، يا محيي الموتى. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الذي سجد لك شعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر ونور والقمر، وحفيف الشجر ونور القمر وظلمة الليل وضوء النهار وخفقان الطير. فأسألك اللهم يا قديم بحقك على محمد وآله الصادقين، وبحق محمد وآله الصادقين عليك، وبحقك على علي، وبحق علي عليك، وبحقك على فاطمة، وبحقك فاطمة عليك، وبحقك على الحسن، وبحق الحسن عليك، وبحقك على الحسين، وبحق الحسين عليك، فإن حقوقهم عليك من أفضل إنعامك عليهم، وبالشأن الذي لك عندهم، وبالشأن الذي لهم عندك. صل عليهم يا رب صلاة دائمة منتهى رضاك، واغفر لي بهم الذنوب التي بيني وبينك، وأرض عني خلقك، وأتمم علي نعمتك كما أتممتها على آبائي من قبل، ولا تجعل لأحد من المخلوقين عليها فيها امتنانا، وامنن علي كما مننت على آبائي من قبل. يا كاف ها يا قين صاد. اللهم كما صليت على محمد وآله فاستجب لدعائي فيما سألت يا كريم يا كريم يا كريم. پھر سجدے میں جائے اور اسی حالت میں کہے: یا من يقدر على حوائج السائلین ويعلم ما في ضمير الصامتين، یا من لا يحتاج إلى التفسير، یا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، یا من أنزل العذاب على قوم يونس وهو يريد أن يعذبهم فدعوه وتضرعوا إليه فكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. قد ترى مكاني وتسمع دعائي وتعلم سري وعلانيتي وحالي. صل على محمد وآل محمد
واکفنی ما اہمنی من امر دینی و دنیای و آخرتی. پھر 70 مرتبہ کہے یا سیدی یا سیدی یا سیدی. اے معبود، اگر تیری نافرمانی کرتا رہا ہوں تو بھی میں نے تجھ پر ایمان رکھنے میں تیری اطاعت کی ہے. یہ بھی مجھ پر تیرا احسان ہے، نہ تجھ پر میرا احسان. میں نے تیری پسندیدہ چیزوں میں تیری اطاعت کی ہے کہ تیرے لیے کوئی بیٹا قرار نہیں دیا، نہ کسی کو تیرا شریک ٹھہرایا. میں نے بہت سی چیزوں میں جو تیری نافرمانی کی تو اس میں تیرے سامنے بڑائی نہیں کی. نہ میں تیری بندگی سے باہر نکلا اور نہ میں نے تیری ربوبیت سے انکار کیا، لیکن یہ کہ میں اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور مجھے شیطان نے پھسلایا جبکہ مجھ پر حجت ظاہر تھی. بس تو اگر مجھے عذاب کرے تو وہ ظلم نہیں ہے، میرے گناہوں کا بدلہ ہے، اور اگر مجھے معاف کرے اور رحم فرمائے تو وہ تیرا لطف اور کرم ہے. اے مہربان، اے معبود، بے شک میرے گناہوں کا کوئی علاج نہیں سوائے تیری پردہ پوشی کے. جبکہ میں نے محرومی کا سامان کیا ہے تو بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں اے معبود، اس چیز کا جس کا حقدار نہیں ہوں، اور خواہش کرتا ہوں اس چیز کی جس کا اہل نہیں ہوں. اے معبود، اگر تو مجھے سزا دے تو وہ میرے گناہوں کا بدلہ ہے، وہ ظلم نہیں ہوگا، اور اگر مجھے بخش دے تو بھی تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اے میرے مالک، اے معبود، تو ہے اور میں ہوں. تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. تو حلم کے ساتھ احسان کرنے والا ہے اور میں نادانی میں خطا کرنے والا ہوں. اے معبود، میں تیرا سوالی ہوں. اے کمزوروں کے خزانہ، اے بڑی امیدگاہ، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے تباہی سے نجات دینے والے، اے زندوں کو مارنے والے، اے مردوں کو زندہ کر دینے والے. تو وہ اللہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. تو وہ ذات ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں سورج کی کرن، پانی کی آواز، پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، چاند کی چاندنی، رات کی تاریکیاں، دن کی روشنی، پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ. بس سوال کرتا ہوں اے معبود، اے عظمت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سچی آل پر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سچی آل کے حق کے واسطے سے جو تجھ پر ہے، اور تیرے حق کے واسطے سے جو علی پر ہے، اور علی کے حق کے واسطے سے جو تجھ پر ہے، تیرے حق کے واسطے جو فاطمہ پر ہے، اور فاطمہ کے حق کے واسطے جو تجھ پر ہے، تیرے حق کے واسطے جو حسن پر ہے، اور حسن کے حق کے واسطے جو تجھ پر ہے، تیرے حق کے واسطے جو حسین پر ہے، اور حسین کے حق کے واسطے جو تجھ پر ہے. یقیناً ان کے جو حقوق تجھ پر ہیں وہ ان پر تیرے بہترین انعامات ہیں. واسطہ تیری شان کا جو ان کے نزدیک ہے، اور واسطہ ان کی عزت کا جو تیرے نزدیک ہے. ان پر رحمت نازل فرما اے پروردگار، ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت اپنی پوری خوشنودی اور ان کی خاطر میرے گناہ بخش دے جو میرے اور تیرے درمیان حائل ہیں. مجھ پر اپنی مخلوق کو راضی کر دے، مجھ پر اپنی نعمت تمام فرما جیسے تو نے میرے بزرگوں پر اس سے پہلے نعمت تمام کی، اور اس بارے میں مخلوق میں سے کسی کا احسان مند نہ بنا، بلکہ خود تو مجھ پر احسان فرما جیسے قبل ازیں میرے بزرگوں پر احسان کیا. اے کہا یا اے سعد، اے معبود، جیسے تو نے رحمت کی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اب میری دعا بھی قبول کر. جو کچھ مانگا ہے عطا کر دے. اے کریم، اے کریم، اے کریم. سجدے میں جا کر کہے اے وہ جو مانگنے والوں کی حاجت پر قادر ہے اور خاموش رہنے والوں کے مدعا کو جانتا ہے. اے وہ جسے تفصیل کی کچھ حاجت نہیں. اے وہ جو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اے وہ جس نے قوم یونس کے لیے عذاب آمادہ کیا کہ وہ ان پر عذاب کی دعا کر چکے تھے، بس انہوں نے اسے پکارا اور زاری کی تو اس نے ان پر سے عذاب ٹال دیا اور انہیں کچھ مدت تک زندگی دی. تو مجھے کھڑے دیکھ رہا ہے، میری پکار سن رہا ہے، میرے اندر باہر کو اور میرے حالات کو جانتا ہے.
मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत फरमा और मेरी मदद कर उन मुश्किलों में जो मुझे दीन और दुनिया और आखिरत में दरपेश हैं। इसके बाद सजदे से सर उठाए और कहे, ऐ परवरदिगार, तुझसे मांगता हूँ इस जगह की बरकत और यहाँ के रहने वालों की बरकत, और तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे अपने हाथ से हलाल और पाक रोज़ी अता फरमा। अपनी कुदरत से इसको मेरी तरफ राह दे ताकि मैं आफियत में रहूँ। इस ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। इस दुआ के बाद कहे, ऐ माबूद, बेशक तू जानता है और मैं नहीं जानता, तू कुदरत रखता है और मैं नहीं रखता, और तू तमाम छुपी बातों को जानता है। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर और मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर, मुझे माफ़ी अता फरमा और मुझे इतना दे जो तेरे शायान शान हो, ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसी सुतून के करीब नमाज पढ़ते थे, जबकि इस सुतून और आपके दरमियान इतना कम फासला होता कि जिसमें से बमुश्किल बकरी गुजर सकती थी। मोतबर रिवायतों में आया है कि हर रात 60,000 फरिश्ते आसमान से आते हैं और 7वें सुतून मकाम आदम के नज़दीक नमाज अदा करते हैं, और इससे अगली रात इतनी ही तादाद में और फरिश्ते आते हैं। इस तरह जो फरिश्ते यहाँ एक बार आ चुके हों वो क़यामत तक दोबारा इस जगह नहीं आएंगे। सामाईन किराम, यहाँ पर इस हिस्से का अख्ताम होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।